ओके, अब मेरी बीवी ने तो जाने से इनकार कर दिया। मैं चलता हूँ, मेरी बस कुछ देर में फ़्लाइट है। हस्साम कहकर सबसे मिलने लगा तो हीर के दिल ने एक बिट मिस की। जब वो सबसे मिलकर अपना सामान पकड़कर बाहर निकल गया तो हीर ने अपने बाबा की जानिब देखा तो उनकी जानिब से इजाज़त मिलने पर वे जल्दी से उसके पीछे भागी। अभी वे गाड़ी में बैठने ही लगा था कि हीर उसका हाथ पकड़कर रोक गई। मुझसे मिले बगैर ही जा रहे थे, क्या मैं कुछ देर में इतनी बुरी हो गई हूँ? वो नम लहजे में पूछने लगी तो हस्साम उसे इग्नोर करके यहाँ वहाँ देखने लगा। हस्साम प्लीज़। अब की बार उसकी आंखों से आंसू रवानी से बहने लगे तो वो उसे सीने से लगा गया। तुमसे तो एक मैं नाराज़ भी नहीं हो रह सकता। वो उसके वजूद की खुशबू को अपने वजूद में उतारने की कोशिश करता हुआ बोला, क्योंकि वो उसे बहुत मिस करने वाला था। तुम जानते हो ना, ये ज़रूरी था ताकि हम हमेशा साथ रहे। वो उसके गिर्द अपना हसार तंग करते हुए बोली तो वो उसकी गर्दन पर नम नम लम्स छोड़ने लगा, जिस पर हीर की सांसें बेतरतीब होने लगी। मैं बस एक बाप को उसकी बेटी कुछ वक्त के लिए लुटा रहा हूँ। आखिरी मंजिल तो तुम्हारी मैं ही हूँ। हीर को यकीन से बोला तो हीर नम आंखों से मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गई। तुम्हारे बगैर ये वक्त बहुत मुश्किल गुजरेगा हस्साम। तो फिर इस दौरान तुम लफ्ज़ रेड के और मायने ढूंढना, क्योंकि ये लफ्ज़ अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है। वो उसकी आंखों को बारी बारी चूमता हुआ बोला, जाऊँ अब, वरना मैं जा नहीं पाऊँगा। जब वो उसके हसार से निकलने की इनकारी होने लगी तो वो सुर्ख होती आंखों से उसे देखते हुए बोला, क्योंकि वे जानता था अगर वे अभी नहीं गया तो वे कभी नहीं जा पाएगा और यही खड़े खड़े बच्चों की तरह रो देगा। एक बात हमेशा याद रखना, मुझे तुमसे मोहब्बत है। हीर ने कहकर उससे अलग होकर अपने सर पर दुपट्टा लिया और कुछ सूरतें पढ़कर उसके ऊपर फूंक दी ताकि वे खैरियत से जाए। और तुम ये बात याद रखना, तुम मेरी चलती फिरती सांसों की वजह हो, इसलिए खुद को हमेशा संभाल कर रखना। वो एक आखिरी बार उसके पेशानी चूम कर जल्दी से गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि मजीद उसमें ताकत नहीं थी। हीर भीगी आंखों से उसे जाता हुआ देखने लगी। तभी इशाल ने बाहर आकर उसे अपने गले से लगा लिया और उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसमें बेशक लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन तो दोनों बेस्ट फ्रेंड ही ना। 2 साल बाद। सर, मेरे ख्याल में आपको अपने फैसले के बारे में वापस से सोचना चाहिए, उसने सीनियर ऑफिसर से मुखातिब होते हुए कहा। फैसला हो चुका है एजेंट 67, इसलिए तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है, उन्होंने सुकून से कहा। लेकिन सर, एजेंट 15 में इंतहाई बेरहम, जंगली, पत्थर दिल लड़की है और उसका काम करने का स्टाइल भी बहुत वहशियाना है। उसने एहतजाज करना चाहा, ये उसकी मर्जी है, वो जैसे चाहे कर सकती है, लेकिन नहीं, मत भूलो वो हमारी बेस्ट एजेंट है। मैं जानता हूँ सर, लेकिन वे हमेशा अकेले काम करती आई है, क्या उसको ऐसे बाकी एजेंट के ग्रुप में शामिल करना ठीक होगा, क्योंकि उसने कभी टीम वर्क नहीं किया। यही तो मैं चाहता हूँ कि वो टीम वर्क करना सीखे, इसलिए तो उसे तुम लोगों के साथ इस मिशन पर भेज रहा हूँ, वरना वे अकेली ये मिशन सर अंजाम दे सकती है। वो संजीदगी से बोले, मगर सर, वो अकेले काम करने की आदी है, मेरा नहीं ख्याल वो मानेगी। वो मान चुकी है, अब तुम जा सकते हो, वो हुक्मिया लहजे में बोले तो एजेंट 67 असबात में सर हिलाकर बाहर निकल आया। अपना गुस्सा इन बेचारों पर क्यों निकाल रहे हो, दानियाल ने इसरार से मुखातिब होकर कहा, जो बेंच बाइक्स की दुर्गत बना रहा था। किसी ने कहा, मैं गुस्से में हूँ, वो दांत पीसता हुआ बोला, जैसे मुझे। यार बस करो तुम दोनों। इससे पहले दानियाल कुछ कह पाता, एहतशाम ने उसे टोका। तभी उनके रूम में पॉइंट स्पीकर की आवाज़ गूंजी, अल्फ़ा टीम प्लीज़, आप लोग इस वक्त चीफ सिकंदर के ऑफिस में पहुंचो, उन्होंने मिशन के बारे में तुम लोगों से कुछ बातचीत करनी है। चीफ ऑफिसर, जिशान ने आईब्रो उचकाया, ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, इसलिए ऑफिस में हम सबको फ़ौरन पहुंचना है। दानियाल के कहने पर वे चारों ही ऑफिस की जानिब बढ़ गए। दरवाजे पर दस्तक देने पर जब उन्होंने अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिली तो अंदर बढ़ गए, जहां चीफ सिकंदर अपनी ऑफिस चेयर पर बैठे हुए थे। बैठ जाओ, उन्होंने सामने मौजूद 4 खाली कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए कहा, तो वे चारों एक कुर्सी संभाल गए। हमारा टारगेट वो गुफरान डियोन है। इस वक्त वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है और अभी उसकी नज़र पाकिस्तान पर है। इससे पहले वो हमारी नौजवान नस्ल को
اس کی لپیٹ میں لے، ہمیں اسے جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔ کیسے؟ کوئی پلان؟ ابتسام نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب میں تم لوگوں کے انچارج کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، تم لوگ بس اپنا سامان پیک کر کے جانے کی تیاری کرو، باقی کی باتیں اور دلائل تم لوگوں کو فلائٹ کے دوران مل جائے گی، ابھی تم جا سکتے ہو۔ انہوں نے آخری الفاظ دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہے، اور ہاں، ایک لڑکی بھی اس مشن میں تم لوگوں کی ٹیم کا پارٹ ہوئے۔ وہ جو چاروں دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، چیف کے الفاظ پر ان کے قدم تھمے۔ واٹ؟ ایک لڑکی؟ اسرار تقریباً چلایا، کیونکہ ان لوگوں نے بہت محنت کر کے اپنی ٹیم بنائی تھی جس میں وہ اس وقت ایک لڑکی کو ہرگز افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، ایک لڑکی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب کی بار جیسان نے پوچھا۔ اس نے کسی اور ٹیم کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ صرف تم لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے۔ ویسے بھی اس کا پاگل پن اور غصہ کوئی یو ٹیم ہینڈل نہیں کر سکتی، یہ پاور تم الفا میں ہی ہے، چیف نے آرام سے کہا۔ جب وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے، لیکن سر، اس وقت اچانک سے ایک لڑکی کی انٹری ہمیں اور ہمارے کام کو سست کر دے گی۔ دانیال نے ایک اور وجہ پیش کی۔ وہ نہیں، تم لوگ ضرور اسے سست کر دو گے، وہ پر اعتماد لہجے میں اپنے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولے۔ تو ان چاروں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا کہ ایسا کیا ہے جو وہ جانتے ہیں اور وہ لوگ نہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ ہم اسے سست کر دیں گے؟ ہم یعنی الفا؟ فور گوڈ سیک، ہم اس ایجنسی کے بیسٹ ایجنٹ ہیں۔ ابتسام نے غصے سے کپڑوں کو اپنے بریف کیس میں پھینکتے ہوئے کہا۔ یار، ہم سبھی غصہ ہے، لیکن کپڑوں پر کیوں نکال رہا ہے یہ غصہ؟ اسرار نے اپنے کپڑے پیک کرتے ہوئے کہا۔ لیکن سر نے اس ایجنٹ کا کوئی نام یا کوڈ نمبر بھی نہیں بتایا جس سے پتہ چلے آخر یہ ہستی ہے کون، کیونکہ سر جسے بول رہے تھے وہ ضرور بیسٹ ہوگی۔ دانیال نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جہاں تک میں باقی ایجنٹ سے ملا ہوں، میں نے آج تک کسی بھی ایسے ایجنٹ کو نہیں دیکھا جو ہم لوگوں سے بیسٹ ہو، ابتسام نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایجنٹ 15 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسان نے آہستگی سے پوچھا۔ او پلیز، ایجنٹ 15 کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف ایک کہانی ہے جو چیف سکندر ہم کو جوش اور جذبات پیدا کرنے کے لیے سناتے ہیں، ابتسام نے اپنے بریف کیس کی جیب بند کرتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی سولو ایجنٹ یہاں کام نہیں کرتا، ہماری ایجنسی اس کا سخت خلاف ہے۔ ایجنٹ 23 کو ہی لے لو، اسے بیسٹ میرا نہیں خیال اس دنیا میں کوئی ہے، لیکن اسے بھی مجبوراً ٹیم ورک کرنا پڑا اور آج وہ ہمارا انچارج ہے، اس لیے میرا نہیں خیال ایجنٹ 15 کوئی ہے۔ یہاں اسرار نے دلیل پیش کیا۔ ہم اس ایجنٹ کو ضرور اس کی ٹیم نے باہر نکال دیا ہوگا، تو چیف نے پکڑ کر اسے ہمارے ساتھ شامل کر دیا۔ جیسان نے شرٹ بدلتے ہوئے دلائل پیش کیے۔ یہ صحیح ہے، ایک ٹوٹا ہوا ایجنٹ ہماری ٹیم میں آ گیا ہے، قسم سے اگر اس کی وجہ سے ہمیں کسی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو میں یقیناً اس ایجنٹ کو دشمنوں کے دروازے کے باہر ہی پھینک آؤں گا، وہ جانے اور یہ جانے، ابتسام نے لب چباتے ہوئے کہا۔ تم نہ بھی پھینکو، ایجنٹ 23 لازمی پھینک دے گا، تم جانتے ہو اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے، ذرا سی بھی غلطی اسے برداشت نہیں۔ ہم ظالم ہے وہ، اسرار نے بھی دانیال سے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ چلو چلتے ہیں اپنی اس منزل کی جانب، ابتسام نے کہا تو وہ چاروں اپنے بریف کیس پکڑ کر باہر کی جانب چل پڑے۔ الفا ٹیم جب وہ جیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے تو چیف نے ان سب کو مخاطب کیا۔ جی سر، وہ ایک زبان میں احترام سے بولے۔ تو چیف نے ایک ایجنٹ کو ان سب کا سامان جیٹ میں رکھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کدھر ہے؟ اسرار نے دانیال سے سرگوشی نما پوچھا۔ یقیناً اس وقت وہ اپنے جوتے اور بیوٹی پروڈکٹ بیگ میں دھسنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ دانیال کے جواب پر اسرار نے اپنے لبوں پر دانت رکھ کر اپنی ہنسی کو دبایا۔ ایجنٹ 18 تم لوگوں کی فلائٹ میں ہوگا، جو تم لوگوں کو مشن کے بارے میں کچھ معلومات دے گا، انہوں نے ایجنٹ کی جانب اشارہ کر کے بتایا۔ تو وہ لوگ سر ہلا کر جیٹ کی جانب بڑھ گئے۔ ابھی وہ سیڑھیاں کراس ہی کرنے لگے تھے، ان سب کی توجہ بوٹ کی نرم چاپ نے کھینچی۔ ان سب نے پلٹ کر سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھا، جس کے چہرے پر میک اپ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ بلیک رنگ کی جینس ساتھ شرٹ، گلے میں مفلر لیے ہوئے تھی، جبکہ گولڈن بال ہائی پونی ٹیل میں قید تھے، جبکہ اس کی ڈارک براؤن آنکھیں یہاں وہاں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی اسی وقت شکار کرنے کو بے تاب ہو۔
ہم اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ وہ ان چاروں کو اگنور کر کے چیف سے روبرو ہو کر پر یقین لہجے میں بولی، گڈ جینٹل مین، اپنی نئی ٹیم ممبر سے ملو جو وقتی طور پر اس مشن میں تم لوگوں کی ساتھی ہے۔ چیف نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کا کوئی نام بھی ہے یا نہیں؟ اسرار نے تجسس سے پوچھا، لیکن اس کے الفاظ میں بوریت جھلک رہی تھی۔ جس کی بات کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہے، وہ جھلستے ہوئے لہجے میں بولی، اس کا نام ہے چیف۔ ان سب کو اگنور کر کے واپس بولنے لگے تھے۔ ان کے الفاظ کو واپس سے ایجنٹ نے ٹوکتے ہوئے خالی لہجے میں کہا، ایجنٹ 15۔ اس کے الفاظ سن کر وہ سکتے کے عالم میں منہ کھولے اسے دیکھنے لگے۔ نائس جوک، اب سچ میں بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ ابتسام نے سنبھل کر کہا، خیر میرے نام سے تم لوگوں کا کوئی سروکار نہیں، تم لوگوں کے لیے میرا نمبر جاننا ضروری ہے، اور وہ 15 ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہہ کر ان لوگوں کو دیکھنے لگی جو مشکوک نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اگلے 10 منٹ میں تم جیٹ کے اندر موجود نہیں ہوئے تو یہ تمہیں ساتھ لیے بغیر ہی اڑ جائے گا۔ وہ دو ٹک لہجے میں بولی، اوہ تو اس کا مطلب تم یہ مشن اکیلے کرو گی، ہم سب کے بغیر؟ ابتسام طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولا، باقی سب کو نہیں، صرف تمہیں اکیلے کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ویسے کیا تم میرا نمبر بھول گئے ہو؟ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں اکیلے ہی مشن کر سکتی ہوں۔ میں اس وقت جو تم لوگوں کے ساتھ ہوں اس کی وجہ ہے، اس نے چیف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو ابتسام غصے سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ بھی پرتپش نگاہوں سے بغیر پلکے جھپکے اسے ہی دیکھنے لگی۔ جب ان دونوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا تو ہوا میں گونجتے ایک قہقہے نے ان دونوں کی توجہ کھینچی، جو کہ اسرار نے مارا، جو ابتسام کے بغل میں کھڑا تھا۔ آئی لائک ہر۔ ابتسام کے گھورنے پر اس نے اپنی ہنسی دبائی، مجھے لگتا ہے ابھی بھی تمہارے نمبر پر نہیں بھروسہ، اگر مجھ پر نہیں یقین تو چیف سے پوچھ لو، تم لوگوں کے سامنے ہی کھڑے ہیں۔ وہ روب سے بولی تو سب کی نگاہیں چیف کی جانب اٹھی۔ ایک بات تم لوگ ایجنٹ 15 کے بارے میں یاد رکھ لو، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن تم صرف 15 نمبر کا استعمال کر رہی ہو۔ لڑکوں نے احتجاج کیا، یہ ایجنٹ 15 ہی ہے جس نے ناقابل یقین 3 مشن اکیلے مکمل کیے ہیں، جو ظلم کے اندھیروں میں جا کر ظالم کے سینے چاک کر کے ان کی ہستی کا خاتمہ کر کے آئی ہے۔ اس سے پہلے بحث زیادہ بڑھتی، چیف صاحب نے فخر سے کہا تو چاروں اپنا تھوک نگلا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ مشن چیف لوگوں نے خود ہی مکمل کیے تھے۔ ایسے ہی ایجنٹ 15 کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ اب تم لوگ منہ کھولے یہاں کھڑے رہو گے یا اندر بھی چلو گے؟ وہ ایبرو اچکا کر بولی تو وہ لوگ ہوش میں آئے، تم نے اپنی پہچان چھپا کر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اسرار نے اپنے ذہن میں ابھرتا ہوا سوال پوچھا۔ کیونکہ سیکریٹ ایجنٹ کا یہی کام ہوتا ہے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، مگر تمہارا نام کسی بھی رویل پر نہیں، نام تو پتہ ہونا چاہیے نا؟ ضروری نہیں، وہ کہہ کر سیڑھیاں کراس کرنے لگی۔ ایک منٹ، تم لوگوں کا ایجنٹ 23 کدھر ہے؟ وہ دروازے سے پلٹ کر پوچھنے لگی۔ وہ یہاں نہیں ہے اس وقت، ابتسام بولا۔ تو وہ افسوس سے سر ہلانے لگے، میں نے سنا تھا الفا سے زیادہ بیسٹ کوئی نہیں، اب مجھے شک ہو رہا ہے جس کا انچارج اتنا لاپرواہ ہو ٹیم کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، وہ طنزیہ بولی۔ تو وہ چاروں اپنی مٹھیاں بھیج گئے، اگر تم ظالم کے سینے چاک کرتی ہو تو وہ ان کے دلوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے مسل دیتا ہے، وہ ایسی آگ ہے جو سب جلانے کی ہمت رکھتا ہے۔ جانتی ہوں لوگ صرف اسے اپنے محبوب سے عشق کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دشمنوں سے بھی عشق کرتا ہے، جو کہ ریڈ ہے۔ دانیال جو تب سے چپ تھا، بات اس کے کیپٹن پر آئی تھی تو ایک ایک لفظ چبا کر بولا، وہ ہم سے پہلے وہاں موجود ہوگا، تم فکر مت کرو۔ وہ جو خاموشی سے سن رہی تھی اس کی توجہ جیسان کی پر اعتماد آواز سے کھینچی، چلو چل کر دیکھ لیتے ہیں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تو وہ بھی اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں جیٹ زمین سے ہوا میں اڑنے لگا اور بادلوں سے باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ ایجنٹ 15 نے ابتسام سے مخاطب ہو کر پوچھا، جو کہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آف کورس، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے تمہاری بجائے مجھے ڈرائیونگ کرنی چاہیے۔ وہ اسے مشورہ دینے لگی، اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو اور پلیز خدا کے لیے اب کچھ مت بولنا، وہ جج ہوتے ہوئے بولا۔ تو وہ لمبا سانس کھینچ کر ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ ٹیم ورک، ٹیم ورک، وہ اس کی
مالا اپنے ذہن میں جپتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ تبھی اس نے دیکھا وہ لوگ وہ گلی چھوڑ گئے ہیں جن میں ان لوگوں نے ٹرن لینا تھا، لیکن وہ کچھ بولنے کی بجائے خاموش رہی۔ 40 منٹ کے بعد مجھے لگتا ہے ہم لوگ کھو گئے ہیں۔ اسرار کے کہنے پر 15 اپنی آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ ہاں، ہم لوگ فیڈر پیتے ننھے کاکے ہیں جو کھو گئے ہیں، دانیال نے چڑھتے ہوئے کہا۔ تو اسرار اسے گھور کر رہ گیا۔ چپ رہو دونوں، ابھی تو وہ گلی نہیں آئی جہاں ہمیں مڑنا ہے، ابتسام نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم لوگ وہ راستہ گزار کر آ گئے ہیں، وہ سکون سے بولی۔ ووٹ! ابتسام حلق کے بل چلا کر بریک کے اوپر اپنا پیر رکھ گیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے سر ٹکراتے بچے۔ ہم وہ راستہ چھوڑ آئے ہیں، وہ شفاقی سے بولی۔ کتنی دیر پہلے؟ تقریباً 40۔ ووٹ! تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ کیونکہ تم نے کہا تھا چپ رہو، وہ معصومیت سے بولی۔ تو وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ قسم سے تم یونیک ہو، تم سچ میں ہمارے علاوہ کوئی ٹیم برداشت نہیں کر سکتی، اسرار نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ یونیک کس طرح؟ مطلب ٹوٹا ہوا دل جس نے مسائل پیدا کیے تو اسے دشمنوں کے دروازے پر ہی چھوڑ آؤ گے؟ اس کے پوچھنے پر ان سب نے شوق سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ دانیال نے حیرت سے پوچھا۔ میرے اپنے سورسز سے، وہ نرمی سے بولی۔ تو وہ لوگ امپریس ہوتے نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ بالکل الگ اور انوکھی تھی۔ تم اپنے ان سورسز کے بارے میں مجھے بھی بتا دو، ذیشان نے امپریس ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہرگز نہیں، وہ کہہ کر واپس ونڈو سے باہر دیکھنے لگی، اور کچھ ہی دیر بعد صحیح راستہ ملنے پر وہ لوگ ایک گھر کے سامنے کھڑے تھے جو کہ 2 منزل تھا۔ وہ اپنا سامان لے کر اوپر والے فلور پر چلی گئی۔ ویسے ذیشان، تم لوگوں کے انچارج کا نام و نشان نہیں یہاں، وہ اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ فکر مت کرو، جلد تم دونوں آمنے سامنے ہوگے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اتنے سے سفر کے دوران انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ بیسٹ ہے اور مختلف ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان تینوں کے دلوں میں اس کے لیے احترام ابھر آیا تھا۔ ویٹ! مجھے اس پل کا بہت شدت سے۔ وہ خود سے بڑبڑا کر بریف کیس سے کچھ کپڑے نکال کر واش روم میں تبدیل کرنے چلی گئی۔ ابھی وہ فریش ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ اس کی توجہ دروازے پر ہوتی دستک نے کھینچی۔ ایجنٹ 23 نے تمہیں بلوایا ہے، تم اس ٹیم میں نہیں ہو، وہ اس سلسلے میں تم سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی کوریڈور سے مڑ کر جو سیکنڈ روم ہے وہ اس کا آفس ہے، دانیال انفارم کر کے چلا گیا۔ وہ اپنے لب چبا کر کچھ دیر وہاں ہی کھڑی رہی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آفس کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے پر 2 دفعہ دستک دے کر وہ اندر داخل ہو گئی، مگر وہاں آفس چیئر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی، کوئی اسے پشت سے اپنی باہوں کے حصار میں بھر گیا۔ جانی پہچانی خوشبو محسوس کر کے وہ اپنی چیخ کو روکنے کے لیے اپنے لبوں کو دانتوں کے نیچے دبا گئی۔ پھر اس نے زور سے اس کے سینے پر اپنی کونی ماری، جس کی وجہ سے اس کی گرفت معمولی سی ہلکی پڑی۔ تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کر اپنی بیک پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے سینے پر رکھ کر اسے دروازے کے ساتھ ہی لگا گئی۔ اوہ واؤ، میری جنگلی شیرنی! وہ ہاتھوں کو سرنڈر کرتے ہوئے پسٹل کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا، جو اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ انتہا نان پروفیشنل ہے، وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں اس کی گولڈن بلو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تو بس چیک کر رہا تھا تم کتنی حاضر دماغ ہو، وہ اس کے چہرے کی جانب جھکتا ہوا بولا۔ تو ایجنٹ 15 نے اس کے سینے پر پسٹل کا پریشر بڑھایا۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرو، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تھوڑا سا نیچے کی جانب جھانکنے لگا تاکہ اپنا پسٹل نکال سکے، مگر وہ اس کی سوچ کو پڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا گئی اور چیلنجنگ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تھا چیف کو یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ساتھ میں صرف بہکوں گا اور کچھ نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے پسٹل والے ہاتھ کو پکڑ کر گھمایا۔ وہ اس کی پشت اپنے سینے سے آ لگی، جبکہ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی پسٹل نکال کر اس کے کن پٹی پر رکھ گیا۔
तुमने सब सीखा, लेकिन ये नहीं सीखा कि इमोशनली किसी के झांसे में नहीं आते। देखो, तुम्हारी मामूली सी गलती तुम्हें कहाँ ले आई है। उसके कान में सरगोशी नुमा बोला तो उसकी सांसों की तपिश अपनी गर्दन पर महसूस करके वो तड़प उठी। हस्साम वो उसके सीने पर अपने सर की पुश्त को लगाते हुए इंतहा प्यार से बोली, हीर। वो कहकर उसके कान की लो को चूम गया। हीर ने फुर्ती से पलटकर वापस से पिस्टल उसके दिल पर रख दिया। कसम से, अब कोई गुस्ताखी की तो मैं ये गोली तुम्हारे दिल में उतार दूंगी। वो लाल गुलाबी पड़ती संजीदगी से बोली। कसम से, वो कहकर अपने हाथ में मौजूद पिस्टल की नोक उसके चेहरे को सहलाने लगा। ऑफ कोर्स, आपको शर्म आनी चाहिए। ये जगह प्रोफेशनली वर्क करने की है और आप ये सब। वो उसे घूरते हुए बोली, जबकि उसका दिल जोरों शोर से धड़कने लगा। ओके, फिर मुझसे बीच पर मिलो। यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है। मैं तुम्हारे वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तुम जा सकती हो। वह कहकर उसके चेहरे से पिस्टल हटा गया। मुझे ऑर्डर्स लेने की आदत नहीं, वो पथरीले लहजे में बोली। तो मेरी जान डाल लो। यहाँ इस मिशन में मैं तुम्हारी टीम का इंचार्ज हूँ, मिस वाइल्ड एजेंट 15। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो उसे घूर कर रह गई। 58 मिनट्स रह गए हैं। लगता है तुमने मुझे इतना मिस नहीं किया जितना मैं करता आया हूँ, वो संजीदगी से बोला तो वो एक नज़र उसे देखकर अपनी पिस्टल वापस से अपनी जेब में डालकर वहाँ से चली गई। और हाँ, प्लीज़ रेड लिबास पहनना। इससे पहले वो निकल जाती उसने नई फरमाइश की तो वो उसे घूर कर वहाँ से चली गई। जब वो बीच पर पहुंची तो पर्दों का एक छोटा सा कॉटेज बना देखकर उसकी सांसें थमी, जबकि हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जबकि हथेलियां नम होने लगी। तभी उसकी निगाह हस्साम पर पड़ी, जो कि उस कॉटेज से बाहर निकला था। वो इस चांदनी रात में इतना प्यारा लग रहा था। हीर सांस रोके उसे देखने लगी। जब उन दोनों की निगाह आपस में टकराई तो उन दोनों के लिए आसपास की दुनिया रुक गई। हीर भागते हुए जाकर उसके सीने से जा लगी, जो वो हंसते हुए उसे जमीन से ही उठा गया। आई मिस यू सो मच। मुझे यकीन नहीं आ रहा, फाइनली तुम मेरी बाहों में हो। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। वो उसे वापस ज़मीन में खड़ा करके उसको वापस अपने सीने में भींचते हुए बेसब्री से कहने लगा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है, बहुत ज़्यादा। ये 2 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई लम्हा नहीं जब तुम याद नहीं आए। जब वो दुनिया के लिए बहुत मजबूत हो बन चुकी थी, उसका हसार मिलते ही वापस से कमज़ोर पड़कर कहते हुए रो पड़ी थी, प्लीज़ रोना नहीं, तुम तो अब मेरी जंगली शेरनी हो। एजेंट 15 वो फकर से कहते हुए उसके चेहरे से आंसू चुनने लगा तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। वैसे पाकिस्तान ही क्यों चुना? वो उसका हाथ पकड़कर कॉटेज के अंदर ले जाते हुए बोला, पहली वजह क्योंकि तुम पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट हो, और दूसरी वजह मैंने पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी के 22 साल गुजारे हैं। तुम जानते हो, वैसे तो हम लोग वर्ल्ड वाइड लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पहचान अपने मुल्क से भी बनाना चाहती हूँ, जैसे तुमने बनाई है। मैं कुछ स्पेशल यहाँ की करना चाहती हूँ और ऐसा करने से हम दोनों एक दूसरे के साथ और ज़्यादा रह सकते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता कहने के बाद उसकी थोड़ी पर अपने लब रख गई। वैसे तो हाजक भी पाकिस्तानी साइबर का एजेंट है, उसका कोड क्या है? वो अपने जहन में उभरता सवाल पूछने लगी, क्योंकि उसने ये 2 साल सबसे कट ऑफ होकर गुजारे थे। हाजिक का 67 है। वो उसके सरापे को अपनी निगाहों में बसाते हुए बोला, जो रेड फ्रॉक में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। हस्साम, तुमने कहा था जब तो हमारी अगली मुलाकात हो तो मैं तुम्हें बताऊं रेड लफ्ज़ किस किस चीज़ में नुमाया करता है। हस्साम ने जब ज़मीन पर बिछे वाइट कपड़े पर बिठाकर हीर को खींचकर अपनी गोद में बिठाया तो वो अपनी गर्दन के गिर्द अपनी बाजू हाइल करते हुए पूछने लगी, बताओ क्या मायने हैं? वो उसके बालों में अपना चेहरा छुपाकर उसकी खुशबू से अपनी सांसों को महकाने लगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से वो खुशबू को मिस करता आया था, लेकिन हीर के लिए वो उससे दूर था ताकि वो अपने पैरों पर अच्छे से खड़ी हो सके और अपने बाबा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सके। हीर के हर मिशन में कामयाबी पर उसने उसे तोहफे व मुबारकबाद भेजी थी। वो उससे दूर जरूर था, लेकिन उसकी हर खुशी और गम का हिस्सा था। उसकी इतनी कुर्बत हीर के लिए जानलेवा थी, मगर फिर भी वे अपनी धड़कनों को काबू करते हुए बोलने लगी, रेड कलर निशानी है मोहब्बत की। वो उससे कहकर हस्साम के माथे पर अपने लब रखे। इश्क की, उसने कहकर उसके गालों को सहलाया। दुश्मन की, ये कहते हुए हीर के लहजे में स्वत महरी आ समाई तो हस्साम नरमी से उसके गालों को सहलाया ताकि वो रिलैक्स रहे। खतरे की, वो उसी गोल्डन ब्लू आंखों में देखते हुए बोली, पावर।
مطلب سب کچھ قابو میں کرنے کی، وہ چمکتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو حسام کے بھی لب مسکرائے۔ پیشن، یہ واحد رنگ ہے جس میں جنونیت بھی ہے، وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی تو حسام نے نیچے کی جانب جھک کر اس کے ہونٹوں کے کناروں کو ہلکا سا اپنے لبوں سے چھوا۔ غصے کی، وہ اس کی گستاخی پر بلش کرتے ہوئے اسے گھور کر بولی، لگتا ہے بہت ریسرچ کی ہے۔ حسام نے اس کے چہرے سے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جاتے وقت ایک یہی کام تو تم کہہ کر آئے تھے، اس لیے ہر کام سے پہلے اس رنگ کا سوچا ہے، اس کے اندر چھپے معنوں کو ڈھونڈا ہے۔ اتنی تابع داری، وہ آئیبرو اچکا کر بولا جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ اچھی بیویاں تابع دار ہی ہوتی ہے، وہ اس کے سینے پر پنچ مارتے ہوئے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ویسے بھی ان 2 سالوں میں صرف تمہاری باتیں ہی تو میرے پاس تھی، انہی کے سہارے تو جیا ہے میں نے۔ پل میں اس کی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ ہیر پلیز مت رو، میں آئندہ تمہارے کھڑوس باپ کی بات، خبردار جو تم نے میرے باپ کو کچھ کہا، وہ بھیگے لہجے میں اسے گھورتی ہوئی بولی۔ ہائے یہ پاپا کی پریوں والے روب، وہ شوق لہجے میں بولا۔ ہیر نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ حسام، اس نے وارن کیا تو وہ اسے کمر سے پکڑ کر خود کے سینے میں چھپا گیا۔ اچھا کیا بتا رہی تھی؟ ریڈ کلر کے بارے میں، اس کی توجہ وہاں سے ہٹاتا ہوا بولا۔ حسام، تمہاری ٹیم بتا رہی تھی تمہیں اپنے دشمنوں سے ریڈ عشق ہے، مجھ سے کون سا ہے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم سے بھی ریڈ عشق ہی ہے، دونوں میں ہے ایک جیسا ہی ہے، اس نے پوچھتے ہوئے آئیبرو اچکایا۔ نہیں میری جان، تمہارے لیے ریڈ میں دیوانگی، پاگل پن، قربانی، رومانس اور محبت شامل ہے، جبکہ دشمنوں کے لیے اس میں دشمنی، خطرہ، غصہ، پاور، انرجی اور بھوک شامل ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ بھوک؟ ہیر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہم دشمنوں کو نگلنے یا ان کا خاتمہ کرنے کی بھوک؟ مجھے بھی اس دنیا کے درندے سے ریڈ عشق ہے حسام، میرا بھی دل کرتا ہے ان جنگلیوں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دوں۔ اس کے بدانے پر وہ بھی جوشیلے لہجے میں بولی۔ میری جان، اب تو تمہارے پاس عہدہ ایجنٹ 15 ہے اور رویلز کا خطاب بھی ہے، دونوں کو استعمال کر کے اپنے ملک اور دنیا کی مٹی کو دشمنوں سے پاک کرو، اور ہاں پلیز اپنی جان کی لازمی حفاظت کرنا کیونکہ کوئی ان کے سہارے جی رہا ہے، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو ہیر کے دل نے ایک بٹ مس کی۔ سیم ٹو یو مسٹر ایجنٹ 23۔ حسام کچھ کہنے کے بجائے اس کی گردن پر جھکا اور وہاں اپنا لمس چھوڑنا لگا۔ اسٹاپ، ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی، وہ بوکھلاتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی تو وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ یار یہ رخصتی ضروری ہے کیا؟ وہ پاؤٹ بنا کر پوچھنے لگا۔ جی بس 10 دنوں کی تو بات ہے، ٹھیک 10ویں دن بابا نے تمہیں رخصتی کا بولا ہے اور پھر تم مجھے میرے گھر والوں کی مرضی سے لے جانا، وہ معصومیت سے بولی تو حسام اسے گھور کر رہ گیا۔ ہاں تمہارے گھر والے مطلب میرے 2 سسر اور 1 ساس، وہ جہاں جیب ہیر کے اصلی بابا اور اس کے اڈاپٹڈ پیرنٹس آئمہ اور وحاج کا حوالہ دیتے ہوئے بولا جو اس کے پھوپھو تھے۔ ہاں تو میں خوش قسمت ہوں، میرے پاس 2 بابا اور 1 ماں ہے، وہ اتراتے ہوئے بولی۔ بے شک اسے اس کے اصل بابا مل گئے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنے اڈاپٹڈ ماں باپ کو بھول جاتی جنہوں نے اسے اتنی محبتوں سے نوازا تھا۔ اس نے کچھ ہی وقت کے بعد سب رشتوں کو فارمل ناموں کے بجائے اصل رشتوں سے بلانا شروع کر دیا تھا، جیسے وحاج کو بابا، یاور عفان وزدان کو چاچو وغیرہ۔ ویسے حاجق بہت سر کھا رہا ہے، میرا ان لوگوں نے مینشن کو ابھی سے دلہن کی طرح سجانا شروع کر دیا ہے۔ کیوں نہ سجائے، ان کے 2 بیٹوں کی شادی ہے، ہیر نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ ہیر اور حسام کے ساتھ ہی اشار اور حاجق کی شادی کی بھی تاریخ فکس کر دی گئی تھی۔ مجھے بے صبری سے انتظار ہے کب 10 دن کے اندر اندر یہ مشن مکمل ہو اور پھر میں تمہیں تمہارے پیرنٹس کی رضامندی سے اپنے گھر لے کر جا کر پورے حقوق سے سر ٹپاؤں، تمہیں اپنا بناؤں۔ وہ معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بلش کرنے لگی۔ 10 دن کی تو بات ہے حسام، اور یہ 10 دن کسی ٹارچر سے کم نہیں، اوپر سے دیکھو تم اتنے قریب ہو۔ وہ اسے رخسار کو اپنے لبوں سے چھو کر بولا تو وہ سٹپٹا کر اس کی گود سے اٹھ کر دور ہوئی۔ زیادہ فری نہ ہو، ابھی چپ کر کے میرے ساتھ پہلے مشن مکمل کرو۔ ویسے آپ کی ٹیم کے ممبر اچھے ہیں، ہیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا کر ابتسام، دانیال اور جیسان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ بیسٹ ٹیم ہے، سے زیادہ فیملی ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ ایجنٹ 15 ان کی بھابھی ہے، ان لوگوں کی شکل دیکھنے لائق ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھانے کی ٹیبل کی جانب لے جاتے ہوئے بولا۔
جہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے ہیر کے لیے کھانا بنایا ہوا تھا، لیکن یہ ہم انہیں ابھی نہیں بتا رہے۔ ابھی 10 دن ہیں، ہم لوگوں کو پروفیشنلی کام کرنا ہوگا، پرسنل لائف سب بھول بھال کر۔ وہ نرمی سے بولی تو حسام نے ہاں میں سر ہلایا۔ آف کورس یار، ہماری شادی پر انہیں پتہ چلے گا۔ یہ مشن کے اختتام پر ڈونٹ وری، میں اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو مکس نہیں کرتا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ہاں وہ تو میں نے دیکھا ہے آج، ہیر نے بریانی پلیٹ میں ڈال کر اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ 2 سال بعد تمہیں دیکھ رہا تھا، اتنی جدائی ملنے پر تو پتھر بھی پگھل جائے، میں تو پھر معمولی سا انسان ہوں، وہ نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ آئندہ یہ جدائی کبھی حصے میں نہیں آئے گی، وہ پخت لہجے میں بولی۔ کبھی نہیں، آئندہ ایسا ہوا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا ہیر۔ 2 سال پہلے ایک باغ پی کی محبت کے سامنے ہار گیا تھا، آئندہ نہیں، کبھی نہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اس سے یقین دلانا چاہا۔ ہاں ہاں حسام، یہ دن کبھی نہیں آئے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم نہیں جانتے مجھے تم سے کتنی محبت ہے، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا ایک مزید پل بھی۔ یہ جدائی کاٹی ہے تاکہ تم ہمیشہ ساتھ رہو، تمہارے بغیر میں نے زندگی گزاری ہے، جبکہ تمہارے ساتھ میں اسے جیتی ہوں۔ آئی لو یو سو مچ۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آئی لو یو ٹو بم بولا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر جا کر اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے ہوئے بولا۔ یہ لو، کچھ تمہارے لیے ہے۔ حسام نے اس کے سامنے ایک چٹ بڑھائی تو اس کے اوپر 2 فون نمبر اور 2 ہی ایڈریس لکھے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ تمہاری دوستوں کے نمبر اور ایڈریس ہے جو پاکستان میں چھوٹ گئی تھی، تم ان دونوں کو ہماری شادی میں بلانا۔ جہاں تک مجھے ان کے بارے میں خبر ہے، ماشاءاللہ وہ دونوں ہی میرڈ ہے۔ حسام کے کہنے پر ہیر کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے ان سے اب تک رابطہ نہیں کیا، میرے اپنے سورسز ہے، وہ شوق لہجے میں بولا۔ ہیر نے اس کے سینے پر پنچ مارا تو وہ اسے باہوں میں اٹھا کر کوٹیج سے باہر لے گیا، جہاں ٹھنڈی ہوا ان دونوں کے وجود سے ٹکرائی۔ آئی لو یو حسام، آئی لو یو سو مچ۔ تم مجھے جینے کے لیے ایسے ضروری ہو جیسے زندہ رہنے کے لیے سانسیں۔ وہ اس کے سر کے ساتھ اپنا سر لگاتی ہوئی محبت لہجے میں بولی۔ تم بھی ہیر کسی ڈرگ سے کم نہیں میرے لیے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، چاہے کچھ بھی اتار چڑھاؤ آئے، ہم دونوں اس کا ہمیشہ ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وہ جنونیت سے بولا۔ پرومس؟ اس نے اس کے ساتھ ہتھیلی پھیلائی۔ پرومس میری بم بولا۔